जहाँ तक हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात का ताल्लुक है, आप और हम सब जानते हैं कि आपका ताल्लुक अहले बैत नबुव्वत से है। अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सबके नसब मर्द से, बेटे से चलते हैं, लेकिन आप फरमाते हैं कि मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से जारी होगा। इमाम हसन और इमाम हुसैन की जितनी भी औलादें हैं उन्हें आले रसूल कहा जाता है, खानदान नबुव्वत के अफराद कहा जाता है, उन्हें रसूलुल्लाह की आल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कहा जाता है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो विलादत है 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी के अंदर बामुताबिक 26 अप्रैल अंग्रेजी एतबार से, अरबी एतबार से 17 रबीउल अव्वल का महीना है, आका की विलादत का महीना, तारीख 17 और सन था 83 हिजरी। और अंग्रेजी एतबार से अगर देखा जाए तो जो बयान किया जाता है वो है 26 अप्रैल 702 ईस्वी। यह आपकी विलादत की तारीख और दिन है। बाज लोगों ने 80 हिजरी भी आपकी विलादत बताई, लेकिन तहकीक शुदा ये बात है जिस पर जमहूर का एक मेजॉरिटी उलमा की जिस पर इत्तेफाक करती है वो ये है कि आपकी विलादत पैदाइश 83 हिजरी है। हज़रत इमाम जाफर का नाम जाफर है, आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला के नाम से मशहूर हुए, जाने पहचाने गए। आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है और अबू इस्माइल भी है। आपके वालिद का नाम मोहम्मद बाकर और आपकी वालिदा का नाम है उम्मे फरदा। बाकर की वजह तस्मिया क्या है? आपके वालिद का नाम बाकर था, इनको बाकर क्यों कहा गया? नाम तो मोहम्मद है लेकिन बाकर से ज्यादा मशहूर हुए, जैसे कि शॉर्टकट में भी कह देते हम इमाम बाकर, हालांकि नाम उनका मोहम्मद है। इमाम बाकर की वजह तस्मिया ये है, उलमा बयान करते हैं कि बाकर नाम आपका इसलिए पड़ा कि आप बात में से बात पैदा करते थे और इल्म को खोल कर बयान करते, इल्म के शगुफ्तों को आप उजागर करते। यानी एक इल्म पर गुफ्तगू कर रहे, एक बात की, उसी बात पे फिर और बात पैदा करते थे, फिर बात में बात, एक बात में सैकड़ों बातें निकाल देते थे। तो इसके मायने होते खोलने वाला, बाकर के मायने होते इल्म को जाहिर करने वाला, इल्म को खोलने वाला। और एक मजाजी मायने ये भी बयान किए गए हैं खेती करने वाला। तो यहाँ खेती से मुराद ये घास फूस वाली खेती नहीं है, बल्कि इल्म की खेती करने वाला, इल्म को खोलकर जाहिर करने वाला। चुनांचे इस बुनियाद पर उनका नाम पड़ गया, लक़ब पड़ गया बाकर। नाम था मोहम्मद, ये आपके वालिद है। सिलसिला नसब जो है आपका पिदरी यानी बाप की तरफ से रसूलुल्लाह से जो खानदान आपका मिलता है वो यूं मिलता है कि इमाम जाफर के वालिद का नाम है इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम मोहम्मद बाकर के वालिद का नाम है हज़रत अली, जिनको कहा गया इमाम ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन ये लक़ब है, नाम है अली। और इमाम ज़ैनुल आबदीन के वालिद का नाम है शहीद आज़म हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के वालिद का नाम है हज़रत अली मौला कायनात। यह सिलसिला नसब है बाप की तरफ से इमाम जाफर सादिक का, और माँ की तरफ से जितने अजीम बाप है, जितने अजीम दादा है, जितने अजीम परदादा है और जितने अजीम नाना है, उतना ही अजीम ननियाल भी है। जितना ददियाल अजीम था, ननियाल भी हजरत इमाम जाफर का बड़ा अजीम था। इमाम जाफर सादिक की वालिदा का नाम है उम्मे फरदा, जैसे कि मैं अर्ज कर चुका। उम्मे फरदा के वालिद हजरत सैयदना कासिम और हजरत कासिम के वालिद थे हजरत मोहम्मद और हजरत मोहम्मद के वालिद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। यानी अबू बकर सिद्दीक आपके पर नाना होते हैं, कासिम नाना होते हैं, मोहम्मद पर नाना होते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक पर नाना से भी ऊपर वाले नाना होते हैं। एक सिलसिला ये है, हजरत उम्मे फरदा जो आपकी माँ है उनका जो सिलसिला बाप की तरफ से गया अबू बकर सिद्दीक से मिलता है, माँ की तरफ से जो गया वो भी अबू बकर सिद्दीक से मिलता है। उम्मे फरदा के वालिद कासिम, उनके वालिद मोहम्मद, उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक। और माँ की तरफ से देखे तो उम्मे फरदा की माँ का नाम है हजरत अस्मा और हजरत अस्मा के वालिद का नाम है अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहमान के वालिद का नाम है हजरत अबू बकर। यानी इस दो तरह से अबू बकर से उम्मे फरदा का नसब मिलता है। तो इमाम जाफर सादिक खुद फरमाया करते थे कि अबू बकर सिद्दीक ने मुझे 2 मरतबा पैदा किया है।
کہ میری ماں کا باپ کی طرف سے بھی نسب ابو بکر سے جا کے ملتا ہے، ماں کی طرف سے بھی نسب ابو بکر صدیق سے جا کر ملتا ہے۔ ام فردہ یہ بہت ہی پڑھی لکھی اور بہت ہی قابل اور ذہین خاتون تھی جو امام جعفر کی والدہ ہے۔ تو جو چیزیں روحانی طور پر علم لدنی کے طور پر عطا ہوئی، علم ظاہری میں امام باقر کے آپ شاگرد ہوئے، اپنے والد سے علم حاصل کیا، اور اسی طرح ام فردہ سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ام فردہ سے بھی آپ نے بہت سیکھا اپنی والدہ محترمہ سے۔ ام فردہ کے جو والد تھے حضرت قاسم، یہ بہت بڑے وقت کے بزرگ اور بہت بڑے جلیل و قدر تابعی تھے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں۔ سمجھ لیجئے حضرت عائشہ کی صحبت میں پلے بڑھے، تو جو کچھ رسول اللہ سے حضرت عائشہ کو علم ملا حضرت قاسم کو عطا ہوا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ مدینے میں اس زمانے میں فقہائے سبا 7 فقی کہلاتے تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ 7 ایسے مفتی تھے مدینے میں اس زمانے میں جن کو فتویٰ دینے کا اختیار تھا۔ ان 7 میں ایک حضرت قاسم بھی تھے، یعنی حضرت امام جعفر صادق کے نانا۔ اب بتائیے جس کا نانا اتنا عظیم ہو، دادا اتنا عظیم ہو، پردادا اتنا عظیم ہو، تو اس کے علم کا کیا کہنا اور اس کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ یعنی دونوں طرف سے آپ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام مالک بہت بڑے مذہب کے امام ہیں، ہمارے 4 اماموں میں سے، انہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب باضابطہ لکھی۔ اس سے پہلے حدیث کی کتابیں لکھی نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی جس کا نام ہے موطا۔ موطا امام مالک سے یہ حدیث کی کتاب مشہور و معروف ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، موجود ہے۔ تو موطا امام مالک میں آپ دیکھیں گے اکثر زیادہ تر حدیثیں جن روایتوں پر ہے وہ حضرت قاسم کی روایت پر ہے، یعنی حضرت امام جعفر کے نانا سے امام مالک نے زیادہ تر روایتیں اس میں نقل کی ہے۔ اور حضرت قاسم کے جو والد تھے حضرت محمد ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، یہ حضرت علی کی پرورش میں رہے، حضرت علی نے ان کو پالا پوسا۔ وجہ کیا تھی؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی جو بیوہ تھی ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ تو حضرت محمد ان دنوں چھوٹے تھے، یعنی حضرت امام جعفر کے پرنانا، تو حضرت علی نے ہی ان کی پرورش فرمائی۔ تو حضرت محمد جو تھے حضرت علی کی پرورش میں پروان چڑھے، حضرت علی کے شاگرد بھی ہوئے بلکہ روحانی بیٹے بھی کہلائے، اور ان کے بیٹے حضرت قاسم، اور یہ نانا حضرت امام جعفر صادق کے۔ حضرت امام جعفر صادق کی جب پیدائش ہوئی تو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو بہت ہی کمزور پیدا ہوئے۔ آپ کو زیادہ صحت مند پیدا نہیں ہوئے بلکہ اتنے کمزور ہوئے کہ دائی نے جب دیکھا تو کچھ دیر کے لیے تو اس کو یہ شبہ ہوا کہ شاید آپ مردہ حالت میں ہوئے ہیں، مگر جب کچھ دیر کے بعد آپ نے رونا شروع کیا، چیخیں ماری، تو اس کو پھر احساس ہوا کہ نہیں، بچے میں کچھ جان ہے۔ اب اس زمانے میں رواج تھا کہ جب بچے کی خوشخبری باپ کو سنائی جائے، جو بھی اس کی حیثیت ہوتی، دائی کو انعام و اکرام دیتا تھا۔ امام باقر اس وقت موجود نہیں تھے جب امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی، تو دائی آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اے امام زین العابدین، مبارک ہو کہ آپ کو پوتا ہوا ہے۔ تو امام زین العابدین نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا خوبصورت ہے یا نہیں، اس کا حال کیا ہے؟ تب دائی نے سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ بہت کمزور، ناتواں، دبلے پتلا بچہ پیدا ہوا ہے تو شاید انعام نہ دے۔ تو دائی نے بڑی چالاکی سے ایک جواب دیا کہ جواب بھی ہو جائے اور بات بھی نپ جائے اور میں انعام کی حقدار بن جاؤں۔ تو دائی کہتی ہے کہ حضور اس کی آنکھیں، بچے کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے اور جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی آنکھیں نیلی ہے۔ تو امام زین العابدین خوش ہو گئے، کہا کہ گویا یہ اپنی دادی پر گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت امام زین العابدین کی جو والدہ تھی حضرت شہر بانو، فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو یہ جو ایران کے بادشاہ کی جو صاحبزادی تھی جس کا نام تھا شہر بانو، یہ قید ہو کر آئی تھی، اور حضرت علی نے آزاد فرما کر امام حسین سے ان کا نکاح فرما دیا تھا۔ یہ امام زین العابدین کی والدہ تھی۔ اس شہزادی کی آنکھیں بھی نیلی تھی اور بڑی حسین و جمیل تھی۔ امام جعفر صادق کی جو آنکھیں تھی وہ اپنی گویا دادی، یعنی امام زین العابدین جو دادا ہے ان کی والدہ دادی جو، تو ان کی آنکھیں بھی نیلی تھی، امام جعفر صادق کی بھی آنکھیں نیلی تھی۔ تو بہرحال ابتدا میں بڑے کمزور ہوئے، لیکن جب آپ تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی تو پھر آپ صحت مند ہوئے اور حضرت ام فردہ کی پرورش میں آئے۔ تو اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو دودھ پلانے کے لیے دائی مقرر کی جاتی تھی، مگر جب بچے کی کمزوری کو دیکھا حضرت ام فردہ نے، آپ کی والدہ نے، تو فرمایا کہ میں اپنے بچے کے لیے دائی کو پسند نہیں کرتی بلکہ میں خود اپنے صاحبزادے کو دودھ پلاؤں گی۔
تو چنانچہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیا حضرت امام جعفر صادق نے، اور جو دودھ پیا اپنی ماں ام فردہ کا ہی پیا۔ یہی وجہ ہے کہ دودھ کی تاثیر، خون کی تاثیر، یہ جب تاثیریں ملتی ہیں تو ایک انسان کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہے اور پھر ایک عظیم انسان بنتا ہے۔ دودھ میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مدینے میں چیچک کی بیماری پھوٹ پڑی۔ مدینے میں قیام تھا، مدینے میں رہتے تھے، تو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کو بھی چیچک نکل آئے۔ اور چیچک جب نکلتی ہے، یہ پہلے وبائی بیماری تھی، اب تو اس پہ کنٹرول پا لیا گیا ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ عموماً یہ چھوٹے بچوں کو پہلے ہوتی تھی۔ تو آپ کی ماں ام فردہ اپنے بچوں کو لے کر بڑی فکر ہوئی بچوں کو کہ میرے بچوں کو چیچک کی بیماری نہ ہو جائے، چنانچہ ام فردہ مدینے سے بہت دور صحرا میں انہوں نے خیمہ نصب کر لیا۔ لیکن بڑی عجیب اتفاق کی بات تھی کہ اس کے باوجود کتنی احتیاط کی گئی، حضرت ام فردہ کو چیچک کی بیماری ہو گئی۔ اور جب پہلی مرتبہ ان کو چیچک کا دانہ ظاہر ہوا چہرے پر، تو وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، فوراً سمجھ گئی کہ مجھے خود چیچک ہوا ہے۔ تو اپنے کنیزوں کو، اپنے غلاموں کو فوراً کہا کہ میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دو، مجھے اندیشہ ہے کہ میری بیماری ان بچوں کو نہ لگ جائے۔ چنانچہ امام جعفر اور جو ان کے بھائی اور کچھ اور بھی جو بچے تھے اس خاندان میں، چنانچہ غلام ان کو لے کر بہت دور، مدینے سے بہت دور چلے گئے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی کہ میری اہلیہ، میری شریک حیات کو چیچک نکل آئی، آپ بڑے فکر مند ہوئے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ میں روایت اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ استغاثہ پیش کرنا اور نبی سے امداد طلب کرنا یہ آج کے بریلیوں کا اور سنیوں کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے بڑے اماموں کا عمل ہے۔ امام باقر صادق رسول اللہ کے روضے پہ گئے اور حضور کے روضے کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی بہو کو چیچک نکلی ہے، اللہ کے نبی میں آپ کی بارگاہ میں استغاثہ سوال کرتا ہوں کہ اپنی بہو کی حفاظت فرمائیے۔ اور اس کے بعد پھر ہم مدینے سے نکلتے اور اس مقام پر آئے جہاں صحرا میں خیمہ نصب کیا تھا ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا کہ ام فردہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر استغاثہ پیش کر دیا، عرضی لگا دیے، میرا یقین کامل ہے کہ میری بات حضور کی بارگاہ سے رد نہیں کی جائیں گی، انشاءاللہ تم اس چیچک کی بیماری سے محفوظ رہوں گی۔ چنانچہ وہی ہوا کہ چیچک اس زمانے میں اس کا علاج بھی نہیں ہوتا تھا، اور بعض وقت چیچک کی بیماری سے لوگ مر جایا کرتے تھے۔ آپ کا چیچک ایسے دور ہوا کہ حکیم حیران ہو گئے، انہوں نے کہا قسم خدا کی یہ امام باقر کی کرامت ہے اور رسول اللہ کا معجزہ ہے، ورنہ ایسا آج تک ہوا نہیں کہ کسی کو چیچک ہوا ہو اور وہ چیچک درست ہو جائے۔ یہ اس دور کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے روایت اس لیے بیان کی کہ تھوڑا سا ایک فیملی بیک گراؤنڈ اس وقت کا بھی آپ کو امام جعفر صادق کا سمجھ میں آ جائے، اور اس سے یہ بھی آپ کے معلوم ہو جائے کہ امام جعفر صادق کس ماحول میں، کس عظیم لوگوں کے درمیان میں امام جعفر صادق کی پرورش ہوئی، اور ان کے عقائد و عمل کیا تھے ہمارے اماموں کے، ان کے خود عمل و عقیدے یہ تھے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرتے تھے، حضور سے امداد بھی طلب کرتے تھے، باوجود اس کے لیے کہ یہ امام وقت ہوتے تھے، خود صاحب کرامت ہوتے تھے، اللہ نے خود اختیار دیا تھا، لیکن ہماری تعلیم کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرضیہ پیش کرتے تھے تاکہ ہمیں بھی اس سے سبق ملے اور ہم بھی اپنی مشکلوں میں رسول اللہ کی طرف اپنی حاجتوں کو بیان کریں۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اپنے والد کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ امام باقر کا ایک باقاعدہ ایک مدرسہ تھا جس میں آپ ذہین طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، دور دور سے پڑھنے کے لیے طلبہ آتے تھے۔ علم ظاہری امام باقر سے کچھ حاصل کیا، اب جو علم حاصل کیا میں آج اسی پر گفتگو کروں گا۔ ممکن ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہو، جہاں تک میرا انداز ہے کہ اس مجمع میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان مجھے زیادہ دکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑی دلچسپی کے باعث ہوں گے۔ اور چونکہ یہ تقریر انٹرنیٹ پر جا بھی رہی ہے، لائیو ہو رہی ہے اور ریکارڈ ہو کے انٹرنیٹ پہ جائیں گی، ایک بہت پڑھا لکھا طبقہ اس کو آگے سنیں گا، لہٰذا میں نے آج کا ٹاپک یہ چنا ہے کہ امام جعفر صادق کے علوم و فنون پہ میں زیادہ گفتگو کروں۔ تو امام جعفر صادق نے اپنے والد سے پڑھنا شروع کیا، علم ظاہری والد سے پڑھا، اور علم لدنی تو بارگاہ رسالت سے اور بارگاہ رب العزت سے اماموں کو ویسی عطا ہوتا تھا۔ اب علم ظاہری میں آپ نے جو ظاہری علوم اس وقت فزکس تھا، کیمسٹری تھا، جس کو کیمیا کہتے ہیں، علم فلکیات ہے، یہ سب اپنے والد سے آپ نے حاصل کیے، علم فقہ اپنے والد سے حاصل کیا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ امام جعفر صادق وقت کے بہت بڑے امام تھے، کتنے ان کے شاگرد تھے اور ان کے علم کا عالم کیا تھا، اس پر میں گفتگو آگے کروں گا۔ لیکن ایک فرقہ ایسا ہمارے یہاں ہے جس نے بڑے بڑے اماموں پہ تنقیدیں کی ہے۔ حال یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی عظمت ماننے کے لیے تیار نہیں تو اماموں کی عظمت کہاں مانیں گے۔ چنانچہ وہابیوں کے ایک بہت بڑے پیشوا اور امام گزرے جن کو وہابی جماعت خصوصاً غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بہت بڑا وقت کا امام، بہت بڑا علامہ مولانا سمجھتے، جن کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ۔
ابن تیمیہ جس کی پیدائش 661 ہجری میں ہوئی ہے شام کے اندر، جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے، اس کے عقائد بڑے گندے تھے۔ اپنے گندے عقیدوں کی بنیاد پر ابن تیمیہ بہت بڑا عالم و محدث ہونے کے باوجود 3 بار جیل کی ہوا کھا چکا، اور تیسری بار ایسی جیل میں ڈالا گیا کہ اس کے ہاتھ جنازہ ہی نکلا، اس کی لاش ہی نکلی۔ 727 ہجری میں ابن تیمیہ کی جیل میں موت ہوئی۔ بڑے بڑے اماموں پہ تنقید کی، حضرت علی پر تنقید کی، فاروق اعظم پہ تنقید کی، صحابہ پہ تنقید کی۔ اس نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے منہاج السنہ، کئی جلدوں میں ہے یہ کتاب۔ اب چونکہ اس پہ بھی موضوع ہمارے امام جعفر ہے، میں اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ اس کتاب میں بہت اول فول باتیں بکی ہے اس نے۔ اس کتاب کے اندر اس نے جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ 533 ہے، امام جعفر صادق پر تنقید کی اس نے۔ اور ابن تیمیہ تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام جعفر فقہ کے قواعد سے واقف نہیں تھے، یعنی علم فقہ جو ہوتا ہے نا، اس کے قاعدے اور اس کے قانون سے واقف نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی لیکن بہت تھوڑی۔ کہتے ہیں کہ مطلب کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں کہ علم حدیث میں بھی ناکارہ تھے، لہذا لوگ ان سے روایت نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے روایت بھی کی تو 2-4 حدیثیں کچھ ہی روایتی حدیث کی، اور ان کی حدیثوں پر شبہ تھا، یعنی وہ جو امام جعفر حدیث بیان کرتے تھے لوگ اس پہ شبہ کرتے تھے کہ سچ صحیح حدیث ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ امام جعفر پہ جھوٹ کی بھی تہمت لگائی اس نے۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ امام بخاری نے ان سے حدیثیں نہیں لی۔ یہی وجہ ہے، ابن تیمیہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے ایک حدیث بھی امام جعفر سے نہیں لی۔ امام بخاری بہت بڑے محدث ہے، ان کی محدثانہ صلاحیت پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، نہ ہم اس کا انکار کرتے، لیکن یہ دلیل ہے ابن تیمیہ کی، اور دلیل کیا ہے کہ امام بخاری جیسے محدث نے امام جعفر سے ایک حدیث بھی نہیں لی، تو ان کا حدیث نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام جعفر صادق جو تھے وہ حدیث میں کمزور تھے، ضعیف راوی تھے، ان کی حدیثوں میں شبہ ہوتا تھا۔ اور آگے کہتا ہے کہ امام بخاری کو یہ خبر ملی یحییٰ بن سعید قطان سے کہ یحییٰ بن سعید قطان نے فرمایا کہ جعفر صادق جو ہے ان پر کذب کا طعن ہے۔ یہ محدث ہے یحییٰ بن سعید قطان، ان سے یہ امام بخاری کو خبر ملی، اس بنیاد پر امام بخاری نے امام جعفر سے حدیث لے لی۔ خبر یہ ملی کہ حضرت یحییٰ بن سعید قطان کہا کرتے تھے کہ امام جعفر پہ کذب کا طعن ہے، یعنی امام جعفر جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر ابن تیمیہ آگے کہتا ہے کہ اسی وجہ سے جو جھوٹ کی تہمت امام جعفر پر ہے وہ اور کسی پر نہیں، یعنی جتنے بڑے حدیث کے معاملے میں امام جعفر جھوٹے تھے، اتنا بڑا جھوٹا کوئی ہوا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب بتائیے خاندان نبوت کے اتنے عظیم فرد اور رسول اللہ کے اتنے عظیم شہزادے، اور ابن تیمیہ اپنے آپ کو اتنے بڑے علامہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کئی سو سال کے بعد آ رہے ہیں، تقریباً 500 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور 500 سال کے بعد وہ اپنے سے 500 سال پہلے کی شخصیت کو جھوٹا بھی قرار دے رہے ہیں، حدیث میں ناکارہ بھی قرار دے دیا، فقہ کے اصول نہیں جانتے تھے، فقہ کے قواعد نہیں معلوم تھے، ساری دنیا بھر کی انہوں نے تنقید کر دی، اور دلیل کے نام پر کوئی دلیل نہیں، سوائے اس کے کہ امام بخاری نے حدیث نہیں لکھی۔ اب آئیے ابن تیمیہ کے اعتراضوں کا جواب دیتا ہوں، چونکہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر معاذ اللہ یہ مان لیا جائے کہ امام جعفر فقہ کے قواعد نہیں جانتے تھے، فقہ کے اصول نہیں معلوم تھے، علم فقہ میں کمزور تھے، تو ابن تیمیہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق وقت کے وہ امام تھے جن کے تقریباً 4000 شاگرد ہیں اس زمانے میں۔ کتنے شاگرد تھے آپ کے؟ 4000۔ تو وہ شاگرد ایسے نہیں تھے جیسے آج کے شاگرد اور آج کے استاد ہوتے، وہ 4000 شاگرد وہ تھے جو خود اپنے زمانے کے وقت کے امام ہوا کرتے تھے، وقت کے بڑے بڑے محدث تھے، بڑے بڑے محدثوں نے امام جعفر سے پڑھا۔ تو اگر امام جعفر فقہ کے اصول سے واقف نہ تھے، فقہ میں کمزور تھے، تو 4000 ان کے شاگرد نہیں ہو سکتے تھے۔ بتائیے کسی جاہل کے شاگرد ہوتے ہیں لوگ کہ پڑھے لکھے آدمی کے شاگرد بنتے ہیں؟ بولیے، پڑھے لکھے کے نا۔ 4000 شاگرد تھے، ان کے نام بہت ساروں کے کتابوں میں لکھے گئے۔ اب 4000 نام تو میں سنا نہیں سکتا آپ کو، اور اس وقت میرے پاس اتنے نام بھی نہیں، لیکن میں 10 بہت بڑے اماموں کے نام سنا رہا ہوں، جن میں سے شاید آپ کچھ کے نام جانتے ہو گے، کچھ کے نہیں جانتے، لیکن پڑھا لکھا اہل علم طبقہ ان ناموں سے واقف ہے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ 10 میں اماموں کے نام چلا رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے شاگردوں میں، جس میں ایک اسحاق ابن عمار ہے، یہ بھی بہت بڑے وقت کے محدث ہے۔ ثابت بن دینار ہے، حضرت سفیان ثوری ہے، یہ اپنے زمانے کے کوفہ کے بہت بڑے محدث تھے سفیان ثوری، یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ ہے، یہ امام بخاری کے شیخ میں ہے، امام بخاری کے استاد کے استادوں میں۔ تو سفیان بن عیینہ بھی ہے جو ہے، یہ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں۔ حضرت فضیل بن عیاض،
یہ بھی امام جعفر صادق کے بھی شاگردوں میں بہت بڑے فقی بھی ہے، بہت بڑے محدث بھی ہے، بہت بڑے عالم بھی ہے. اسی طرح حاتم بن اسماعیل اور جابر بن حیان. جابر بن حیان کا تو عالم یہ ہے کہ اسے فادر آف کیمسٹری کہا گیا ہے، علم کیمیا کا فادر آف کیمسٹری کہا گیا. اس کو انگریزوں نے، اور یہ کون ہے فادر آف کیمسٹری جو کہلاتے ہیں؟ امام جعفر صادق کے شاگرد جابر بن حیان، شعبہ ابن حجاج. اور آخری دو نام سن لیجئے، یہ 8 ہو گئے، اب 2 سن لیجئے. امام جعفر کے شاگردوں میں امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی. اب بتائیے امام مالک جیسا وقت کا فقیہ جس کا شاگرد ہو، امام اعظم ابو حنیفہ جس کا شاگرد ہو، وہ کتنا بڑا علم فقہ کا جاننے والا اور ماہر ہوگا. مگر ابن تیمیہ کی کم علمی دیکھیے، کہتا ہے کہ امام جعفر کو علم فقہ ہی نہیں آتا تھا، ان کو علم فقہ کے اصول تک نہیں معلوم تھے. اور امام ابو حنیفہ نے کتنے سال پڑھا معلوم ہے آپ کو؟ بہت زیادہ نہیں پڑھا، صرف 2 سال. کتنے سال پڑھا؟ 2 سال پڑھا امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی خدمت میں رہ کر. جب آئے تھے کوفہ سے تو نعمان کہلاتے تھے. نام کیا تھا ابو حنیفہ کا؟ نعمان ابن ثابت. آئے تو نعمان کہلاتے تھے. کوفہ سے آئے مدینے میں، امام جعفر سے پڑھا اور پڑھ کر جب مدینے سے کوفہ لوٹے تو اب نعمان نہیں تھے بلکہ وقت کے امام اعظم تھے. پڑھنے والا امام اعظم ہو تو پڑھانے والا کیا ہوگا پھر آپ تصور کر سکتے ہیں. اب کسی نے اس وقت پوچھا کہ جب امام ابو حنیفہ کی عمر 60 65 70 سال کے قریب ہو چکی تھی، بال داڑھی کے سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ ابو حنیفہ آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جانتے ہو میری عمر کتنی ہے؟ میری عمر صرف 2 سال ہے. کتنی ہے؟ 2 سال. تو وہ پوچھنے والے نے بڑے تعجب سے کہا کہ امام آپ وقت کے امام ہو کے مذاق کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح مذاق کرے اور جھوٹ بولے؟ آپ کی عمر 2 سال ہے، داڑھی کے بال پک چکے ہیں، بھاؤں کے بال پک چکے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میری عمر 2 سال ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ جذبے میں آئے، آپ پر ایک روحانی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں میں نمی اور آنسو آ گئے. فرمایا شخص میں جھوٹ نہیں کہتا، میری عمر واقعی 2 سال ہے. جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے، میری زندگی کا اصل وہی حاصل ہے، باقی عمر تو میں نے ایسے ہی گزار دی ہے. اب 2 سال پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ امام اعظم بنے ہیں، تو اگر اور زندگی بھر پڑھتے تو کیا عالم ہوتا. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اگر یہ 2 سال مجھے امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا. ہلاک ہو جاتا سے کیا مراد؟ مر جاتا یہ نہیں، بلکہ میں گمراہوں میں ہو جاتا. یہاں تک کہ جب آپ امام جعفر صادق سے خطاب کرتے یا گفتگو کرتے تو کس طرح گفتگو کرتے؟ آپ کہتے جعلت فدا کا یا شیخ. یہ جملے ہوتے امام ابو حنیفہ جب بات شروع کرتے امام جعفر صادق سے تو کہتے میں آپ پر قربان ہو جاؤں اے میرے بزرگوار. یہ لب و لہجہ ہوتا تھا امام ابو حنیفہ کا. اور امام حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہیں، ان سے مروی ہے، جس کو ابن تیمیہ کے ایک بہت بڑے شاگرد ہیں، بہت بڑے وقت کے محدث ہیں، جن کا نام ہے علامہ ذہبی. انہوں نے اسماء و رجال جرح و تعدیل پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سیار و اعلام النبالہ. جلد نمبر 6 صفحہ 257 پر کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا اور سوال کیا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا عظیم فقی کون ہے؟ فقی سمجھتا ہے نا، جو فتویٰ دیتا تھا، جو مسائل کے گتھیوں کو سلجھائے، اسے فقی کہتے تھے، اور یہ محدث سے بہت اونچا درجہ ہوتا ہے. حسن بن زیاد آپ کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بتائیے آپ کے نزدیک سب سے بڑا اور سب سے عظیم فقی کیا کون ہے؟ تو حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے جعفر ابن باقر سے بڑا روئے زمین پر کوئی فقی نہیں دیکھا، ان سے بڑا کوئی امام کوئی فقی میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے. اب بتائیے ابو حنیفہ کی رائے کو مانیں گے کہ ابن تیمیہ کی جہالت کو مانیں گے؟ حضرت سید امام مالک بھی شاگرد ہے. امام مالک فرماتے ہیں اس بات کو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی انہوں نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 88 پر لکھا. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق کی صحبت میں گیا میں نے ہمیشہ دیکھا یا تو آپ نماز میں مشغول ہے یا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں میں جب بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق روزے سے ہوا کرتے تھے. میں نے جب بھی ان سے حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ روزے سے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے یا نماز میں مشغول ہے.
اور فرماتے ہیں میں نے امام جعفر صادق کو کبھی بھی بغیر وضو کے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب بھی رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے تو وضو سے ہوتے تو ہی بیان کرتے, اور اگر آپ کا اس وقت وضو نہیں ہے تو آپ رسول اللہ کی حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے. اور پھر امام مالک آگے فرماتے, امام ابن حجر عسقلانی امام مالک کا جملہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے علم اور فضل میں جعفر صادق سے بڑا کوئی آج تک شخص نہیں دیکھا. علم میں اگر میں نے دیکھا ہے تو جعفر صادق کو دیکھا ہے. اب رہ گئے ابن تیمیہ کا یہ اعتراض کہ چونکہ امام بخاری نے حدیث نہیں لی اس لیے پتا چلا کہ علم حدیث میں کمزور تھے. یہ دلیل ہے.